प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, मैं खुदा का खादम होने के नाते खुदावन की ज़िंदा हज़ूरी में आप लोगों को इनवाइट करता हूँ और वेलकम करता हूँ आज इस मौका के लिए कि आप मेरे साथ इस वीडियो के वसीले से जुड़े हो, ताकि खुदा के कलाम की मुक़द्दस और बाबरकत बातों को सीख पाएँ। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम इल्म इलाही की 11 इक़साम पर बात कर रहे हैं और हम अभी याद रखिएगा कि इल्म इलाही की चौथी किस्म पर पहुँचे हुए हैं, जिसे यूनानी में सोटेरियोलॉजी कहते हैं और उसे उर्दू में कहेंगे इल्म निजात। और याद रखिए, उसके 2 पार्ट्स हम खुदा के फजल से रिकॉर्ड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और आज उसी का याद रखिए इल्म निजात का पार्ट 3 है हम जिस पर बात करने जा रहे हैं। अजीज़ों, याद रखो, जब हम इल्म निजात की बात करते हैं, अजीज़ों, निजात याद रखो अंजील मुक़द्दस का एक खूबसूरत लफ्ज़ है। आप बाइबल के अंदर जितने भी मैंने कहा खूबसूरत अल्फाज देखते हो, उनमें याद रखो निजात एक खूबसूरत लफ्ज़ है। और ये कहा जाता है कि निजात पूरी बाइबल का मरकज़ है। पुराने अहद का और नए अहद का, इन दोनों अहदनामों का जो मरकज़ है ना, वो निजात है, याद रखिएगा। याद रखिए, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बाइबल मुक़द्दस के हर पैगाम का लुब्बे लबाब भी निजात है। मरकज़ निजात है, खूबसूरत लफ्ज़ निजात है, और बाइबल कहती है कि हर पैगाम का जो है लुब्बे लबाब भी लफ्ज़ निजात है। कहा यह जाता है कि कलीसिया के अंदर गाए जाने वाले तमाम गीतों की बुनियाद जो है वो लफ्ज़ निजात पर होती है। जितने भी चर्चेस के अंदर मैंने कहा वर्शिप के लिए गीत गाए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर की बुनियाद जो है ना, वो लफ्ज़ निजात पर होती है। और अजीजों, निजात याद रखो बाइबल का एक अजीम लफ्ज़ है, खूबसूरत लफ्ज़ है और एक अजीम लफ्ज़ है, जिसमें याद रखो कहते हैं कि सब कुछ पाया जाता है। इंसान को जो कुछ चाहिए, मैंने कहा वो सब कुछ जो पाया जाता है वो लफ्ज़ निजात के अंदर पाया जाता है। और ये मखलसी के तमाम कामों को अपने अंदर महफूज रखता है। जब आप सल्वेशन की बात करते हो, तो सल्वेशन मैंने कहा मखलसी के सारे कामों का वो मैंने कहा मटीरियल अपने अंदर महफूज रखता है। और अजीजों, इसके अलावा अब्रानी और यूनानी के अंदर निजात के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में, अब्रानी और यूनानी में निजात के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में मैं बताना चाहता हूं कि इन नजरियात को पेश किया जाता है। वो नजरियात कौन से हैं? नंबर 1, इसमें खलासी का तस्वर पाया जाता है। नंबर 2, इसमें तहफ़्फ़ुज़ का मैंने कहा ख्याल पाया जाता है। नंबर 3, इसमें शिफा का भी याद रखो नजरिया जुड़ा है। इसमें सलामती और कामयाबी भी पिन्हा है। ये चीजें सब लफ्ज़ सल्वेशन के साथ जुड़ी हैं अजीजों। और अब्रानी यूनानी अल्फाज में मैंने कहा उनका यही तर्जुमा बनता है। और अजीजों, इन अल्फाज से खुदाए पाक के इलाही मंसूबे का खलासा भी होता है। मैंने कहा इन अल्फाज से मतलब शिफा, सलामती, कामयाबी, खलासी, तहफ़्फ़ुज़, इन अल्फाज से क्या होता है? खुदा के इलाही मंसूबे का खलासा होता है
کہ وہ انسان سے کس قدر پیار کرتا ہے. اور یہ سچ ہے کہ عزیزو خدا انسان کے بنا نہیں رہ سکتا، اور اگر رہ سکتا تو یاد رکھنا باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد وہ کبھی بھی اس کی واپسی کے راستے نہ کھولتا. آپ خدا کے بنا رہ سکتے ہو، پر یاد رکھنا خدا آپ کے بنا نہیں رہ سکتا. تبھی اس نے انسان کی نجات، اس کی خلاصی، اس کی شفا، اس کے تحفظ کے لیے اتنا بڑا الہی منصوبہ بنایا. عزیزو اگرچہ سلویشن دستیاب تو ہے، پر یہ انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے. دستیاب تو ہے، اویلیبل ہے سلویشن، لیکن یہ دستیاب تبھی ہوتی ہے جب انسان خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جب اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ میرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر ہمارا اس بارے میں یہ اقرار رہتا ہے کہ وہ میرے لیے مارا گیا، وہ میرے لیے گاڑا گیا، عزیزو یہ اقرار ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مسیح خداوند کو انسان کے لیے نجات مہیا کرنے کے لیے بائبل کہتی اسے مرنا پڑا، اسے دفن ہونا پڑا، اور پھر بائبل کہتی کہ اسے زندہ بھی ہونا پڑا. صرف اور صرف انسان کے لیے نجات مہیا کرنے کے لیے اسے 3 سٹیپس لینے پڑے: مرنا پڑا، دفن ہونا پڑا اور مردوں میں سے زندہ ہونا پڑا. انسان کو مسیح کے ساتھ موت میں نے کہا انسان کو مسیح کے ساتھ موت میں اور اس کے ساتھ دفن ہونے میں اور پھر اس کے ساتھ زندہ ہونے میں مشابہت اختیار کرنی پڑے گی. مشابہت مطلب ان سٹیپس کو اس کے ساتھ مماثلت اسے کھانی پڑے گی، اسے انہیں لاگو کرنا پڑے گا. عزیزو یاد رکھیے گا تبھی وہ پوری نجات میں شامل ہو سکتا ہے. جس طرح یسوع مسیح مر گئے تو ہم بپتسمے کے وسیلے سے مسیح میں مرتے گئے. اگر آپ رومیو 6 چیپٹر پڑھو گے نا تو وہاں ایسا مرقوم ہے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. تو اس کا مطلب ہے ان 3 سٹیپس میں ہر ایک کرسچن کو مشابہت اختیار کرنی پڑے گی. اس ورس کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ 6 چیپٹر میں بڑی خوبصورت یہ ڈیٹیل پائی جاتی ہے. اگر آپ رومیو 6 چیپٹر میرے ساتھ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر. رومیو 6 چیپٹر لکھا ہے پہلی ورس میں، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رکھیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں. آگے لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اب میں نے کہا یہ 3 سٹیپس جو ہے نا مسیح کے ہماری نجات کے لیے، تو ہمیں اپنی نجات کے لیے ان میں مشابہت اختیار کرنی پڑتی ہے. مشابہت اس طرح سے ہے، مسیح مرا، ہم بپتسمے کے وسیلے سے مسیح میں مرتے گئے. وہ جی اٹھا، ہم نئی زندگی پانے کے وسیلے سے مسیح میں جی اٹھتے گئے. اور اس کے علاوہ بائبل کہتی ہے جس طرح سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی اگر یاد رکھو اپنی سلویشن میں اڑے اور کھڑے رہیں گے تو ریپچر کے دن خدا کے فضل سے ہم بھی جی اٹھیں گے. عزیزو یاد رکھیے گا، نمبر 1 نجات صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے. حقیقی نجات میں نے کہا نمبر 1 صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. پیدائش 3 باب کی 15 آیت سے نجات کے میسج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پیدائش 3 کی 15 میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا،
वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अजीजों, याद रखो, जितनी जल्दी आदम ने गुनाह किया उतनी ही जल्दी खुदा ने इंसान की, मतलब आदम की निजात का बंदोबस्त भी कर दिया। आप पढ़ते हो 3 ही चैप्टर में पाप हुआ, 3 चैप्टर की पहली वर्सेस में नाफरमानी हुई, और 15 बाइबल कहती 15 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते खुदा ने सल्वेशन का बंदोबस्त भी कर दिया। अजीजों, बाइबल कहती है कि औरत की नस्ल से मसीह यीशु को पैदा होना था, जो आज से 2023 साल पहले, ये याद रखना, वर्ष तकमील पा चुकी है, क्योंकि मसीह खुदावंद की विलादत बैतलहम में हो चुकी थी। अजीजों, बाइबल कहती है कि जितनी जल्दी आदम ने गुनाह किया उतनी जल्दी खुदा की तरफ से उसका सद्देबाब कर दिया गया और बंदोबस्त भी कर दिया गया। नंबर 2 में कहते हैं कि यीशु मसीह का हकीकी मकसद निजात है। लोगों को निजात देना खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी मकसद है। मैं आपको एक चीज वाज़िया करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब धरती पर जन्म लिया और अपनी खिदमत को 30 साल की उम्र के बाद शुरू किया, बाइबल मुकद्दस ये कहती है मसीह का पहला मकसद खुदा बाप के साथ इंसान का मेल मिलाप कराना, दूरी को खत्म करना और लोगों तक उस निजात को जो खुदा प्लान कर चुका था उस निजात को लेके जाना, मुजज़ात करना या लोगों को रोटियां खिलाना, मछलियां खिलाना। आप बाइबल में पढ़ोगे ये सब कुछ लोगों पर तरस करने की वजह से मसीह ने किया। अवलीन मसीह का मकसद लोगों को निजात देना था। लूका 19:10 में पढ़ेंगे। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ये इब्ने आदम का सबसे पहला मकसद है। और अगर आप अब तक निजात पाए हुए नहीं, तो इस मैसेज के वसीले से मैं आपको दावत देना चाहता हूं, और ये मैसेज खुदा के फजल से आपको ढूंढते ढूंढते निजात तक ले जाएगा, क्योंकि मसीह का मकसद ही एक है कि खोए हुओं को ढूंढना। अजीजों, याद रखिएगा, हम यीशु मसीह के किरदार की 5 बातों का खुलासा देखते हैं, जो हेडिंग रहेगी कि यीशु मसीह के किरदार का 5 बातें मिलकर खुलासा करती हैं, क्योंकि मसीह खुदावन बाइबल का मरकज है। और 5 ऐसी बातें हैं जो मसीह के किरदार का मिलकर खुलासा करती हैं। नंबर 1, यीशु मसीह हमारा कफारा देने वाला है। ये यीशु मसीह के किरदार का खुलासा है। यीशु मसीह हमारा कफारा देने वाला है। आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना 2:2, पहला यूहन्ना 2:2, और वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया का कफारा देने वाला है। और बाइबल यहाँ यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब, पहला यूहन्ना का खत 2:2 में ये पढ़ा जाता है कि वो तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। उसमें तमाम नस्लें, कौमें, अहले जुबान और तमाम तरह के कबीले शामिल हैं। उसमें रंग नस्ल का इम्तियाज नहीं है, उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ का इम्तियाज नहीं, गरीब अमीर का इम्तियाज नहीं है। लेकिन अगर कोई बेताब है, कोई भूखा है, तो वो इस निजात का हिस्सा बन सकता है। तो ये मसीह के किरदार का पहला खुलासा कि वो हमारा कफारा है। नंबर 2, यीशु मसीह हमारी सुलह करवाने वाला है। ये यीशु मसीह के किरदार का खुलासा है कि वो हमारी सुलह करवाने वाला है। आप कफारे में भी सल्वेशन का मकसद पढ़ते हो, आप सुलह करवाने वाला, इसमें भी आप सल्वेशन का ही मकसद समझते हो। बाइबल कहती है रोमियो 5वां बाब उसकी पहली आयत में, रोमियो 5वां बाब उसकी पहली आयत में
پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ کے ساتھ صلح رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہمارے لیے درمیانی ٹھہرا، خدا باپ اور ہمارے بیچ میں اس دوری کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک کڑی بنا، وہ ایک راستہ بنا۔ اس لیے رومیو 5 کی ایک کہتی ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بولیے صلح رکھیں۔ عزیزو، یہ صلح کا پیغام یسوع مسیح کے وسیلے سے پوری دنیا تک آج بھی گردش کر رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کو صلح کا یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اپنی دشمنی ختم کرو، اپنے پاپ سے کنارہ کرو اور خدا باپ کے ساتھ ریلیشن بنا کے توبہ کر کے اس کے ساتھ صلح میں آؤ۔ افسیوں 2:14 میں لکھا ہے، افسیوں 2:14 میں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے کردار کا خلاصہ اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ ہماری صلح کروانے والا ہے، اور افسیوں 2:14 یہ کہتی ہے کیونکہ وہی ہماری صلح ہے۔ عزیزو، دونوں کو ایک کر لینے کا اور جدائی کو ختم کر کے دیوار کو بیچ میں ڈھا دینے کا جو مشن تھا نا، جو کام تھا، وہ یسوع مسیح نے اپنے ذمہ لیا۔ شریعت نہ کر پائی، نبی نہ کر پائے، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ منصوبہ بائبل کہتی ہے تکمیل کو پہنچا۔ نمبر 3 میں جو یسوع مسیح کے کردار کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں، نمبر 3 میں کیا ہے؟ یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کروانے والا ہے۔ وہ دشمنی ختم ہو گئی، وہ ناراضگی ختم ہو گئی، وہ رنجش ختم ہو گئی، وہ غصہ قہر سب ختم ہو گیا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہمارا یسوع مسیح کے وسیلے سے میل ملاپ خدا باپ کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا خلاصہ تیسری اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ ہمارا میل ملاپ کروانے والا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:18 میں پڑھیں گے، دوسرا کرنتھیوں 5:18 یہاں پر لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ بائبل کہتی ہے جس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ اب میل ملاپ میں بھی سلویشن کا مقصد ہے، صلح، کفارہ، ان تینوں باتوں میں اصل مقصد سلویشن کا ہے، نجات کا ہے، کہ لوگوں تک نجات پہنچ جائے۔ عزیزو، ہم یہاں یہ پڑھتے گئے کہ یہ یسوع مسیح کے کردار کا تیسری بات میں خلاصہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 میں کہ یسوع مسیح ہمارا عوضی بنا۔ آپ اس کے کردار کا خلاصہ اس بات میں کرتے ہو کہ وہ ہمارا عوضی بنا۔ عوضی یاد رکھو، اس نے ہم گنہگاروں کی جگہ اپنی جان دی، مطلب ہمارے بدلے۔ عوضی کا اصل مطلب ہے کہ ہمارے جگہ پر، ہمارے بدلے، ہمارے عوض اس نے جان دے دی۔ اگر آپ پڑھو گے متی اور اس کا 20واں باب اور اس کی 28 ورس میں، متی 20واں باب اور اس کی 28 ورس میں، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلہ فدیہ میں دے۔ عوضی کا مطلب ہے کسی کے بدلے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد خدمت کرنا اور بتیروں کے لیے بائبل کہتی ہے اپنی جان بدلے میں دینا۔ تو یہ آپ اس چوتھی بات میں
مسیح کا اور اس کے کردار کا خلاصہ دیکھتے ہو۔ جناب نمبر 5 میں ہے یسوع ہمارا رہائی دینے والا ہے۔ یسوع ہمارا رہائی دینے والا ہے، یہ اس کے کردار کا خلاصہ ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، ان 5 باتوں میں اول مقصد صرف سلویشن ہے، جسے یونانی میں سوٹیریا بولیں گے۔ عزیزو، لوکا 4:18 میں لکھا ہے، لوکا 4:18 میں لکھا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر۔ تو یہ آزادی کا، رہائی کا، جو یاد رکھو بائبل کہتی ہے جو مشن ہے نا، وہ یسوع مسیح کے ذمہ ہے۔ اور بائبل کہتی ہے یسوع کی کردار کی خلاصہ، اس کے کردار کا خلاصہ اس 5ویں بات میں آپ دیکھتے ہو، وہ ہمارا رہائی دینے والا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح جب اپنی خدمت کو شروع کرنے کو تھے اور وہ ہیکل میں گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے یسایہ کی اسی صحیفے کو پڑھ کے اپنے لیے کلیم کیا کہ خدا نے مجھے مسا کیا ہے، اور بائبل کہتی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی، اور ایسا ہوا۔ بائبل کہتی ہے اس زمانے میں بھی جب یسوع مسیح نے خدمت کی، تب بھی قیدیوں کو رہائی ہوئی۔ اب یہ قیدی کون ہے؟ جو گناہ کے، جو شیطان کے، جو بری عادتوں کے، جو نشوں کے، جو برائیوں کے، جو شیطان کے، ڈیمنز کے جو قیدی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے بائبل کہتی ہے ان کو آزاد اور رہا کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ مسیح خداوند نے کن کے لیے جان دی۔ مسیح خداوند نے کن کے لیے جان دی؟ آپ پڑھو گے نمبر 1 میں، مسیح خداوند نے کلیسیا کے لیے جان دی، اور اس میں بھی نجات کا ہی مقصد ہے۔ اس میں بھی آپ جان دینے سے سلویشن کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جان دینے کا اصل پرپز ہی لوگوں کو سلویشن دینا تھا۔ آپ پڑھو گے، پہلی چیز میں نے کہا مسیح خداوند نے کلیسیا کے لیے جان دی۔ ریفرنس دیتا ہوں آپ کو افسیوں 5:25 میں۔ افسیوں 5:25 میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ بائبل کہتی ہے کلیسیا سے محبت کر کے مسیح نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ تو مسیح نے سب سے پہلے بائبل کہتی ہے کلیسیا کے لیے جان دی۔ نمبر 2 بائبل کہتی ہے مسیح خداوند نے ساری دنیا کے لیے جان دی، ساری دنیا کے لیے، اور اس میں بھی مقصد نجات ہی ہے۔ آپ پڑھو گے پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت سے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو دنیا کا گناہ۔ اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کے جان دینے کا مقصد ان 2 باتوں میں ہے، کلیسیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، تاکہ پوری دنیا نجات پائے، تاکہ پوری دنیا رہائی پائے، تاکہ پوری دنیا آزاد ہو، پوری دنیا شفا پائے، پوری دنیا بائبل کہتی چھٹکارا پائے۔ یہ نجات ہے، یاد رکھو عزیزو، یاد رکھو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ خدا کا برہ اس لیے آیا کہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے، تو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ کہ اگر مسیح خداوند نے ساری دنیا کے لیے جان دی ہے تو ساری دنیا نے اب تک نجات کیوں نہیں پائی؟ سوال ہے، اور بڑا توجہ طلب سوال ہے۔
اگر مسیح نے ساری دنیا کے لیے جان دے دی ہے تو سوال یہ ہے کہ ساری دنیا نے اب تک نجات کیوں نہیں پائی؟ کیونکہ نشے کے اڈے آج بھی چل رہے ہیں، زنا کے اڈے آج بھی چل رہے ہیں، قتل و غارت آج بھی چل رہی ہے، چوری ڈکیتی آج بھی چل رہی ہے، تو کوئی کر رہا ہے تو چل رہی ہیں۔ عزیزو، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا جواب آپ کو اس ورس میں ملے گا یوحنا کی انجیل 8:24 میں۔ یوحنا کی انجیل 8:24 میں لکھا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ ورس یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ آپ پارٹ 2 میں جانتے ہو، ہم نے سیکھا نجات میں خدا نے 2 کردار ادا کیے۔ نجات میں ہم پڑھتے گئے نجات کے 2 پہلو تھے، جس میں پہلے پہلو میں خدا نے کردار ادا کیا، دوسرے پہلو میں وہ رکا پڑا ہے کہ ہم نے کردار ادا نہیں کیا۔ اور یہ ورس کہتی ہے کہ عزیزو، اگر ساری دنیا نے اب تک نجات نہیں پائی تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اور بائبل صاف کہتی ہے اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اسی طرح مرو گے۔ عزیزو، انسان کو یہ مرضی حاصل ہے کہ وہ اس موت اور اس کے دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے پر یقین کرے کہ نہ کرے۔ یہ انسان کو حق حاصل ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی فعل مختیاری ہے کہ اس کے مرنے، دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے کا یقین کرے کہ نہ کرے۔ لیکن جو کرے گا نا، وہ سلویشن پائے گا، وہ نجات کے درجے تک جائے گا۔ عزیزو، ہماری نجات کے واسطے یسوع کا صرف جان دینا ہی کافی نہ تھا، صرف جان دینا کافی نہیں تھا۔ اگر مسیح خداوند جی نہ اٹھتے اور ان کی لاش اب تک کہتے ہیں قبر میں ہوتی تو وہ صرف ایک شہید کا درجہ رکھتے، وہ کبھی بھی لوگوں کے لیے نجات مہیا نہ کر پاتے اگر وہ قبر میں ہوتے، ان کی لاش موجود ہوتی۔ لیکن بائبل کہتی ہے عزیزو کہ وہ شہید نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، نجات کے کام کی قدرت اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، میں نے کہا نجات کے کام کی قدرت اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان کے تینوں زمانوں اور تینوں ادوار میں کام کرتی ہے۔ آپ اس کی قدرت اور اس کی وسعت کا اندازہ کرو۔ انسان کی لائف کے 3 زمانے ہیں، 3 پیریڈز ہیں۔ بائبل کہتی ہے اتنی وسعت اس کی قدرت رکھتی ہے کہ تینوں تک اس کی رسائی ہے۔ عزیزو، نجات جس طور سے انسان کی زندگی میں واقعی اپنی قدرت ظاہر کرتی ہے، اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا نجات جس طور سے انسان کی زندگی میں واقعی اپنی قدرت اور اثر ظاہر کرتی ہے، تو اس سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک زندہ اور ترقی پذیر عمل ہے۔ نجات کو جو عمل ہے نا، وہ مردہ عمل نہیں ہے، وہ زندہ اور ترقی پذیر ہے۔ کیونکہ آج جو مسیح پر ایمان لا کر نجات پا چکا ہے نا، اور وہ مرنے تک اگر وہ مسیح میں چلتا رہا تو ڈے بائی ڈے اس کی گلوری بڑھتی جاتی ہے، اس کی فائر بڑھتی جاتی ہے، اس پر گریس بڑھتا جاتا ہے، اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اور خدا کے فضل سے وہ اپنے زندگی کے آخری سفر پر پہنچنے پر اس لیول پہ نہیں ہوتا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ عزیزو، کہتے ہیں کہ نجات کے 3 حصے ہیں۔ آپ کی ہیڈنگ رہے گی کہ نجات کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، ہم نجات پائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہم نجات پائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ہم نجات پا رہے ہیں۔ ہم نجات پا رہے ہیں۔ اور نمبر 3 اس کا حصہ یہ ہے، ہم نجات پائیں گے۔
تو یہ 3 حصے ہیں جہاں تک میں نے کہا نجات کی قدرت کی وسط اس کی رسائی ہوتی ہے۔ دراصل یاد رکھو، مردوں میں سے جی اٹھنے اور جلال میں شامل ہونے تک کوئی بھی تو پورے طور پر نجات پایا ہوا نہیں ہوگا۔ عزیزوں، میں نے کہا مردوں میں سے جی اٹھنے اور جلال میں شامل ہونے تک، مطلب اس سے پہلے تک کوئی بھی مکمل طور پر نجات پایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کی نجات کی تکمیل یا اس کا کامل ہونا، یاد رکھنا، جلال میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ تو اس لیے نجات ان 3 زمانوں کے اندر ہے۔ اب سنو ذرا، آپ کی ہیڈنگ رہے گی 3 periods of salvation، کہ نجات 3 زمانوں میں۔ آئیے پڑھیں گے۔ نجات 3 زمانوں کے اندر کام کرتی ہے۔ سب سے پہلا پیریڈ ہے پیریڈ آف پاسٹ، ماضی کا زمانہ۔ جب میں نے کہا اس کی قدرت اور اس کی وسط کی بات کرتے ہو تو یہ سنٹینس آپ یاد رکھو۔ بائبل کہتی ہے اس کی قدرت اور اس کی وسط اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان کے تینوں زمانوں کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو پہلا زمانہ کون سا ہے؟ ماضی کا زمانہ۔ آؤ پڑھو ذرا افسیوں 1:7 میں، ماضی کے زمانے کے لیے افسیوں 1:7۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے۔ اب یہ نجات کا وہ درجہ ہے جو پاسٹ کا ہے۔ میں نے کہا رسول نے جن قصوروں کو یہاں بیان کیا یا بات کی ہے وہ ماضی کے قصور ہیں، وہ ماضی کی خطائیں ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی ان قصوروں کی معافی۔ اب یہ قصور کون سے ہیں؟ وہ جو ماضی میں کیے ہم نے، اور یہ اس کے فضل کے وسیلے سے ہمیں ان سے بائبل کہتی ہے چھٹکارا مل گیا۔ عزیزو، یہاں پہ نجات کا مقصد بیان کرنے کے لیے جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مخلصی۔ وہ کیا ہے بولیے؟ مخلصی۔ عزیزو، مخلصی کے لیے جو انگلش لفظ آیا ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ مخلصی کے لیے انگلش لفظ آیا ہے ریڈیمپشن۔ ریڈیمپشن کا مطلب ہے دوبارہ خریدنا۔ ریڈیمپشن کا مطلب میں نے کہا دوبارہ خرید کر پوری قیمت بھرنا، ہر جانا ادا کرنا، اس کا پورا مل ادا کرنا۔ جب آپ مخلصی کی بات کرتے ہو تو مطلب یہ کہ خداوند نے ہمیں دوبارہ خریدا۔ عزیزو، جس کا مطلب یہاں دوبارہ خریدنا کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نجات کے لیے مسیح نے پوری قیمت ادا کی ہے۔ ہماری نجات کے لیے مسیح نے پورا مل ادا کیا ہے۔ میں نے کہا ریڈیمپشن یہ بات ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سنو، ہم یہ سیکھتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ یہ آیت مقدسہ بتاتی ہے کہ ہماری مخلصی ہو چکی ہے، اور یہ کس جگہ پر یا کس لیول پہ ہوئی یا کون سے زمانے میں ہوئی؟ یہ بائبل کہتی ہے ماضی کے زمانے میں۔ وہ زمانہ جو ہمارا گزر گیا ہے اس میں بائبل کہتی ہے تمہاری مخلصی، تمہاری نجات کے لیے مل ادا کر دیا گیا ہے۔ عزیزو، اس کا مل مسیح خداوند کا بیش قیمت خون ہے۔ اس کا مل میں نے کہا مسیح خداوند کا بیش قیمت خون ہے۔ اگر آپ پطرس کا خط پڑھو گے، میرے ساتھ دیکھنا، پطرس کا خط بڑی خوبصورت ایک ورس مجھے یاد آئی جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پہلا پطرس ہے اور اس کا آپ پڑھو گے پہلا ہی چیپٹر ہے، پہلا پطرس اس کا آپ پڑھو گے پہلا چیپٹر
اور اس کی 19 ورس میں لکھا ہے، بلکہ آپ اس کو اگر 18 سے پڑھیں گے تو اور اچھا لگے گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی مطلب چھٹکارا یا نجات فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہ کی ہوئی، پیسہ دے کے سونا چاندی دے کے نہیں چھڑایا گیا۔ آگے لکھا ہے بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ عزیزو، اس مخلصی کے لیے، اس خلاصی کے لیے بائبل کہتی ہے سونا چاندی روپیہ پیسہ نہ کافی تھا، تو کافی چیز کیا تھی اس کو پورا کرنے کے لیے؟ وہ بائبل کہتی یسوع مسیح کا بیش قیمت اور بیش بہا بلڈ جو بہایا گیا۔ تبھی بائبل کہتی ہے، یہ ورس کہتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا اور تب جا کے مخلصی کا کام ہوا، اور یہ مخلصی ہمارے ماضی کے کاموں کی گئے۔ عزیزو، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا دینے کے لیے مسیح خداوند کو شریعت کے سارے تقاضے پورے کرنے پڑے۔ ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے، آپ سب کو چھٹکارا دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کو چھٹکارا دینے کے لیے لکھا ہے مسیح خداوند کو شریعت کے سارے تقاضے پورے کرنے پڑے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں وہ تقاضے کیا تھے۔ اگر آپ احبار کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 47 ورس سے پڑھو گے، 25واں باب اور اس کی 47 ورس میں لکھا ہے، اب شریعت کے تقاضوں کی بات کرنے والے ہیں جس کو مسیح نے پورا کیا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، اس کے بعد لکھا ہے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ آگے لکھے اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قرابتی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ آگے لکھا یا اگر وہ مالدار ہو جائے وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ اس حوالے میں جو 2-3 ورسز ہم نے پڑھی ہیں، شریعت کے 3 تقاضوں کا چرچا کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر چھٹکارے کی بات ہے کہ ایک آدمی یہودی ہے اور وہ اتنا غریب ہو گیا کہ وہ کسی غیر آدمی جو یہودی نہیں ہے، غیر قوم کے کسی آدمی کے آگے بک گیا، اس نے ادھار پیسہ لے لیا یا اس کا غلام ہو گیا، اس کے آگے بک گیا، وہ اس کا مقروض ہو گیا۔ اب ایک اور اس کا یہودی بھائی اسے دیکھتا ہے کہ یہ ہے یہودی پر کسی غیر قوم کا یہ قرضدار ہو گیا ہے، اسے کیوں نہ چھڑایا جائے، اسے کیوں نہ آزاد کیا جائے اس غلامی سے۔ اب بائبل کہتی کہ اب اس آدمی کے لیے جو چھٹکارا پانے والا ہے، اس کے لیے شریعت کی 3 تقاضے ہیں۔ وہ 3 تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1، چھڑانے والا بائبل کہتی کہ قرابتی ہونا چاہیے۔ قرابتی کیونکہ یہاں ذکر کیا گیا یا تو اس کا چچا ہو یا تاؤ ہو یا اس کے چچا تاؤ کے بچے، مطلب اس کا بلڈ ریلیشن ہو، اس کو کوئی اس کا خالہ کا، ماما کا، پھوپھی کا کوئی اور بھائی یا کزن نہیں چھڑا سکتا۔ وہی آدمی جو اس کا قرابتی ہے، قرابتی اس کو کہتے ہیں جو اس کا بلڈ ریلیشن ہے۔ اب بائبل کہتی کہ یہ شریعت کی پہلی کنڈیشن ہے کہ وہ قرابتی ہونا چاہیے۔ نمبر 2 بائبل کہتی ہے اس آدمی کو مالدار ہونا چاہیے جو اس قرضے والے کو غیر آدمی سے چھڑانا چاہتا ہے۔ نمبر 2 بائبل کہتی ہے اسے مالدار ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بائبل کہتی ہے چھٹکارا پانے والا، یاد رکھیے، ایک ان میں قرابتی ہو، وہ آدمی مالدار ہو، اور تیسری چیز یہ ہے
کہ چھڑانے والا اس آدمی کو اپنی مرضی سے چھڑائے، اپنی مرضی سے چھڑائے۔ یہ شریعت کی 3 تقاضے ہیں۔ آپ انہیں شریعت کے 3 تقاضوں کو روت کی سٹوری میں پڑھتے ہو کہ بوئز نے انہی 3 باتوں کو روت کے لیے پورا کیا تھا۔ بوئز امیر آدمی تھا، اور بائبل کہتی ہے نمبر 2 وہ اس کا قرابتی بھی تھا، کیونکہ وہ نیومی کے ہسبینڈ کا وہ بلڈ ریلیشن کا تھا، وہ اس کا قرابتی تھا۔ اور بائبل نمبر 3 کہتی ہے بوئز نے اپنی مرضی سے روت کو اپنی بیہاتہ بیوی ہونے کے لیے لیا۔ تو روت کہتے ہیں ایک مثل کلیسیا ہے۔ روت کیا کہتے ہیں؟ وہ مثل کلیسیا ہے۔ اور بوئز کو کہتے ہیں کہ وہ مثل مسیح ہے۔ جس طرح روت کے لیے بوئز نے شریعت کے ان 3 تقاضوں کو پورا کیا، وہ اس کا قرابتی بنا۔ نمبر 2 بائبل کہتی ہے کہ وہ مالدار تھا۔ نمبر 3 بائبل کہتی ہے اس نے اپنی مرضی سے۔ اب یاد رکھنا مسیح خداوند نے بھی سیم ایسے ہی کیا۔ ایگزامپل یاد رکھو، بوئز کا شیڈو کے زمانے میں یہ مسیح کا ایگزامپل ہے، اور بوئز اصل میں مسیح کا شیڈو ہے، اور روت جو ہے وہ کلیسیا کا شیڈو ہے۔ اور بائبل کہتی کہ جس طرح بوئز نے روت کے لیے کیا، سیم مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا۔ قرابتی بن گیا۔ قرابتی سے مطلب اس کا ہم جنس بن گیا، انسان کے جیسے بن گیا۔ آپ سوچو، وہی خدا جب کوہ طور کے پہاڑ پر اترتا تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، اور کوئی اس پہاڑ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، لیکن اسی خدا کے جب تجسم کو اس کے زمین پر آنے کو دیکھتے ہو، اب بائبل کہتی ہے کہ لوگ اسے چھوتے بھی ہیں، لوگ اس سے بات بھی کرتے ہیں، اپنی پرابلمز بھی شیئر کرتے ہیں اور چھٹکارا پاتے ہیں۔ اس سے صاف مطلب ہے کہ مسیح ان کے لیے قرابتی بن گیا، ہم سب کے لیے قرابتی بنا۔ نمبر 2 مسیح کے بارے میں آپ مکاشوہ کی کتاب میں پڑھتے ہو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سلیمان بادشاہ کے پاس یاد رکھو مسیح کی بادشاہی کے برابر کچھ نہیں تھا، اگرچہ وہ دنیا کے تمام بادشاہوں میں امیر ترین بادشاہ تھا، تو بھی میں نے کہا وہ مسیح کی وہ جو مال و دولت ہے اس میں برابر نہیں تھا، اس کے برابر نہیں تھا وہ۔ اور مسیح خداوند کو کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مطلب کہ وہ مالدار شخصیت ہے۔ اور نمبر 3 بائبل کہتی ہے مسیح نے اپنی مرضی سے، اب یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے جان دیتا ہوں۔ اور بائبل کہتی ہے یہ 3 تقاضے جو تھے نا، وہ انسان کی سلویشن کے لیے مسیح نے پورے کی، اور ان تقاضوں کا مسیح نے پورا منہ بند کر دیا ان کو خود پورا کر کے۔ اور میں بتاؤں مسیح خداوند نے یہاں ایگزامپل دیا ہے کہ جو قانون اس نے بنایا ہے نا، اس نے اسے توڑا نہیں، بلکہ خود اس نے اسے اپنے اوپر لاگو کر کے اسے پورا بھی کیا۔ اگر مسیح شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے تو بولیے میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ اس نے اپنے ہی قانون کو اپنے اوپر لاگو کیا، تو ہم اپنی نجات کے لیے اس کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرتے گئے۔ عزیزو، میں نے کہا کہ ماضی کی نجات کے لیے مسیح خداوند بائبل کہتی ہے اس کے لہو بہانے سے ہمارے ماضی کے گناہوں سے ہمارا چھٹکارا ہو گیا۔ تو یہ ماضی کی نجات ہے، کیونکہ ماضی کی نجات اس لیے ہوئی کہ اس کے نجات کی قدرت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں تک جا پہنچی۔ نمبر 2 میں پڑھتے ہیں پیریڈ آف پریزنٹ، کہ حال کے زمانے کی جو نجات ہے۔ آئیے پڑھیں گے فلپیوں 2 چیپٹر اس کی 12ویں ورس، فلپیوں 2 باب اس کی 12ویں ورس میں لکھا ہے، بس اے میرے عزیزو جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ لکھا ہے میری غیر حاضری میں ڈرتے کامتے ہوئے نجات کے کام کیے جاؤ۔ اب یہ پریزنٹ کی سلویشن ہے۔ بائبل کہتی ہے جو تم نے ماضی میں نجات پا لی ہے نا، اب حال میں اسے جاری رکھو۔ تبھی بائبل کہتی ہے کہ میری غیر حاضری میں
डरते कांपते हुए। रसूल ने ये कहा कि जिस तरह मैं तुम्हारे बीच में होता हूं तो तुम निजात के काम करते हो। उसने कहा अब जब मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं तो डरते और कांपते हुए सल्वेशन के काम करते जाओ। मैं आपको बताऊं, सल्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। आप ये नहीं कहते कि ये किताब मैंने पढ़ दी है बस खत्म। अजीजों, सल्वेशन आपको हर रोज पढ़नी पड़ती है। सल्वेशन आपको हर रोज जारी रखनी पड़ती है। इसके ऊपर आपको हर रोज काम करना पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है कि इस पर काम करते जाओ। अजीजों, माजी के गुनाहों से छुटकारा पाने के बाद हमारी निजात का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। ये चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता जब तक हम इस जहाने पानी से कुछ नहीं कर जाएंगे। ये तब तक जारी रहेगा। अजीजों, अगरचे ये चैप्टर जारी है अब भी, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी माजी की सल्वेशन को मेंटेन रखते हुए, उसे बना के, सवार के, कायम करके चलते हुए हम जनाब बढ़ते जाएं ताकि हमारी कुर्बानी, हमारा बलिदान या हमारा मसीह में आना ये व्यर्थ ना जाए, जाया ना जाए। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक निजात वो अमल है जिसको हमेशा मुसलसल जारी रहना पड़ता है। इंसान जिस दिन निजात पे काम करना बंद कर देता है तभी उसकी मसीही जिंदगी दम तोड़ देती है। अगर आप जीना चाहते हो मसीह में, आपको जनाब सल्वेशन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने निजात पर काम करना बंद कर दिया, उसी दिन हकीकी मसीही लाइफ का, मैंने कहा, दम टूट जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं। कहते हैं कुआं चलता रहता है तो साफ रहता है, अगर रुक जाए तो गंदा हो जाता है। तो जो निजात आपने पाई है, आप उसमें चलते रहोगे तो साफ रहेगी। लेकिन अगर आप रुक गए तो वो निजात गंदली हो जाएगी। अजीजों, फिर और मुहावरा एक है, और ये 100% सच है कि चलता पानी कभी बदबू नहीं देता, पर खड़ा पानी बास मारना शुरू कर देता है। जिस सल्वेशन की मैं बात कर रहा हूं ना, उसको चलता बनाइए, खड़ा छप्पड़ के जैसे मत बनाओ। मैंने लाइफ में देखा है कईयों का जीवन छप्पड़ के पानी के जैसा है, और वो आपको बताएंगे मैंने तौबा की थी, मैंने बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो वहीं पे रुक गए। अब उनके जीवन से, मसीही जीवन से लोगों को स्मेल आती है, बास मारते हैं वो। लेकिन अगर आपका जीवन एक दरिया के जैसे, चलते पानी के जैसे है, तो याद रखना आप सदा साफ और पाक रहोगे। कहते हैं गाड़ी कितनी भी कीमती क्यों ना हो, जब तक उसकी सर्विस ना की जाए वो नहीं चलती। अगर आप करोड़ों की भी गाड़ी ले लो अजीजों, जब तक उसको, मैंने कहा, सर्विस ना की जाए, उसकी ट्यूनिंग ना की जाए, उस पर खर्चा ना किया जाए, वो तब तक मेंटेन नहीं होती। सेम इसी तरह अजीजों, सल्वेशन भी अगर मेंटेन रखना चाहते हो तो इसकी सर्विस जरूर किया करो, इसकी ट्यूनिंग जरूर किया करो, इसके ऊपर काम जरूर किया करो। निजात को कैसे हम बना के रख सकते हैं, कैसे इसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इसकी सर्विस कर सकते हैं, आइए बाइबल में मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, और इसी में वो सब तरीके मौजूद हैं। जैसे हम इनको पढ़ेंगे हमें अंदाजा होगा, इन्हीं से हमारी निजात की सर्विस होगी। और रोमियो 6 बाब की 12 से 14, रोमियो 6 बाब और उसकी 12 से 14, नंबर 1 में हम ये पढ़ते हैं, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। ये नंबर 1 है। ये आपकी सल्वेशन को मेंटेन रखने का पहला प्रिंसिपल है कि गुनाह
اب بدنوں میں بادشاہی نہ کرے. اس کے زور کو جناب اس کے غلبے کو توڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب پاپ کا اٹیک ہوتا ہے، نشے کا، زناکاری کا اٹیک ہوتا ہے، تو اگر انسان اس سے ہار گیا اور نشے میں پڑ گیا اور زناکاری میں پڑ گیا، تو اس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو ہارا ہوا جیتے ہوئے کا غلام بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم نشے سے ہار گئے، زناکاری سے ہار گئے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے غلام ہو گئے اور وہ ہمارا آقا بن گیا. اب جب جناب اس کو ہوگا ہم سے پاپ کرانا تو وہ اٹیک کرے گا، پر ہم نہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پہلی بار ہم نے اسے یس کہا، ہم نے اسے آمین بولا، ہم نے اس کو ویلکم کیا. عزیزو، میں نے کہا یہ پہلا اصول ہے سلویشن کو قائم رکھنے کا. بس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے. اس کے کنگڈم کو ختم کیجیے، اس کے راج کو ڈسٹروائے کیجیے. نمبر 2 ہے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہو. تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہو. عزیزو، یاد رکھو، خواہشیں انسان کو جینے کے لیے، مسیحی جیون جینے کے لیے ہمیشہ روکتی ہیں. یہ بیریئرز کھڑے کرتی ہے. تبھی بائبل کہتی ہے کہ گناہ تمہارے بدن میں بادشاہی نہ کرے اور پھر تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہنا، اس کی تابع داری نہ کرنا، اس کی غلامی نہ کرنا. نمبر 3 میں کہتے ہیں اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرنا. نمبر 3 میں کیا ہے؟ اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے کبھی گناہ کے حوالے نہ کرنا. اپنے تمام آرگنز کو، تمام انگ جو خدا نے دیے ہیں نا، یاد رکھنا یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. ہم تو جسٹ اس کے مختار ہیں، اور مختار کو بائبل کہتی ہے اپنی مختاری کا حساب دینا ہوتا ہے. ہماری آنکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہمارا منہ کیا بولتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. ہمارے کان کیا سنتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں جناب، ہم ذہن میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ یہ سب اعضاء خدا کی ملکیت ہے، خدا نے دیا ہے. اور میں نے کہا ہم تو فقط اس کے مختار ہیں. اس کے بعد نمبر 4 میں ہے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو. عزیزو، اپنے اعضاؤں کو شیطان کے حوالے نہیں، گناہ کے حوالے نہیں کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں سے، کیونکہ جب ہم مسیح میں آئے تو ہم مردوں میں سے نکل آئے ہیں. یہ مردے وہ ہیں جو ابدی آگ کے لیے مریں گے، لیکن مسیح میں نجات پانے کے بعد ہم مردوں کی لسٹ میں سے نکل آئے. بائبل کہتی ہے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. تو یہ 4 میں نے کہا پرنسپلز ہیں، یہ انسٹرکشنز ہیں، یہ طریقہ ہے اپنی سلویشن کو بنا کے رکھنے کا. یہ سب ہدایات ہیں جن پہ چل کے ہم اپنی نجات کو سنوار سکتے ہیں. آئیے پڑھیں گے ایک ورس کو، پہلا کرنتھیوس کا 9 باب اور اس کی 27 ورس میں. پہلا کرنتھیو 9 باب اس کی 27 ورس میں لکھا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے نامقبول ٹھہروں. عزیزو، نجات خود کو قابو رکھنے اور ضبط نفس میں رہنے سے قائم رہتی ہے. اس کا سیکرٹ یہاں بتایا گیا ہے کہ نجات کو کیسے قابو رکھو گے، جب تم اپنے آپ کو قابو رکھو گے. ضبط نفس میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نجات کے لیے سنجیدہ ہوں. یہاں پر اسی لیے رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. مارنا کوٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے شروع ہوگی باڈی کو
मतलब یہ ہے کہ میں اسے کنٹرول میں رکھتا ہوں، میں اسے لگام ڈالتا ہوں، اسے پکڑ کے رکھتا ہوں۔ اور میں کئی بار یہ بات بتاتا ہوں، روح القدس ایسے لوگوں کو یوز کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے جن کا جسم لگام پایا ہوا ہے، جس نے اپنی باڈی کو پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یاد رکھو۔ نمبر ایک وہ لوگ ہیں جن کی باڈی ان کا باس ہے۔ نمبر ایک میں نے کہا پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا بدن ان کا آقا، ان کا مالک یا ان کا باس ہے۔ نمبر دو دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن کے خود باس ہیں، اپنے بدن کے وہ آقا ہیں۔ اب پہلی قسم کے لوگوں کو ان کا بدن چلاتا ہے، لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن کو خود چلاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لو کہ آپ کس قسم کے ہو۔ کیا آپ کا بدن آپ کا باس ہے کہ آپ اپنے بدن کے باس ہو؟ تبھی تو رسول نے کہا کہ میں اسے مارتا کوٹتا اس لیے ہوں کہ میں اسے بتاؤں کہ تو مجھے نہیں چلائے گا، میں تجھے چلاؤں گا۔ اور عزیزو، یہاں پر بدن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہی سبق دیا گیا ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے، کہ جو شخص ضبط نفس کو بروئے کار نہیں لا سکتا، وہ اپنی نجات کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنے بدن کو، میں نے کہا، اپنے ضبط نفس کو قابو میں نہیں رکھتا، وہ اپنی نجات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا دشمن، جو لوگ بولتے ہیں شیطان ہے، تو وہ ادھوری جانکاری میں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہماری باڈی ہے، ہمارا بدن ہے۔ اور رسول اسی لیے کہتا ہے کہ میں اسی کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوں، کہ اسے پکڑ لوں، اسے لگام ڈال لوں، کیونکہ خواہشیں، یاد رکھنا، جسم کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ نمبر ایک احساسات جو آپ فیل کرتے ہو، نمبر دو ایموشنز جذبات یا بھاونائیں، نمبر تین ہے ڈیزائرز خواہشات، اور یہ تینوں یاد رکھنا مسیحی زندگی کے خلاف ہیں۔ خواہشات، احساسات اور جذبات، ان کا اسپرچل لائف سے کوئی دور دور کا لینا دینا نہیں ہے، یہ تو بس ان کو روکنے کے چکر میں ہیں، اور یہ چیزیں باڈی کے ساتھ جڑی ہیں۔ عزیزو، میں نے کہا جو شخص مسیح یسوع پر ایمان لا کر اور بپتسمہ لے کر پھر ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا پا کر اپنے بدن کو قابو میں نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی حقیقی راستے سے بھٹک جائے گا۔ آپ اس کے لیے گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہاں، نجات تو پائی تھی، بپتسمہ تو لیا تھا، لیکن کبھی کبھی سوٹا بھی چل رہا ہے، کبھی کبھی فلرٹ بھی چل رہا ہے، کبھی کبھی نشہ بھی چل رہا ہے، کبھی کبھی جھگڑا رگڑا بھی چل رہا ہے، چوری چکاری بھی چل رہی ہے۔ ایسے آدمی کا بھٹک جانا 100% اس کا امکان رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی گارنٹی اس کی نہیں دے سکتا۔ عزیزو، رسول نے اس لیے سیلف کو کنٹرول کرنے پر زور دیا ہے، سیلف کو کنٹرول کرنے پر۔ اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، مسیحی ہونے کے باوجود اگر آپ جذباتی ہو، آپ غصے میں ہو، آپ جھگڑا کرنے میں بہت آگے نکل جاتے ہو اور ایک حد میں نہیں ہو، اور عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کو سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کو سیلف ڈیتھ کی ضرورت ہے، آپ کو مسیح میں مرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہاں پر ایک ورس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پہلا تیموتھیوس 5:5۔ مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی، وہ جیتے جی مر گئی۔ عیش و عشرت ہر آدمی چاہتا ہے، عیاشی ہر آدمی پسند کرتا ہے، انجوائمنٹ عزیزو کسی حد تک بھلی اور اچھی لگتی ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر ہم سیلف کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے،
اور جو عیش و عشرت میں پڑ جائے گا، کلام مقدس یہ صاف کہتا ہے وہ فزیکلی بھی اور وہ اسپرچولی بھی مر جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی سیلف کو کنٹرول کیجئے۔ اگر آپ اپنی سلویشن کو جناب سوار کے، بنا کے اور قائم کر کے چلنا چاہتے ہو۔ نمبر 3 میں آئیے، پیریڈ آف فیوچر۔ پیریڈ آف مطلب مستقبل کا جو زمانہ ہے اس میں نجات کی وسعت دیکھو ذرا۔ آپ پڑھیے رومیو 13 باب اس کی 11ویں آیت سے، رومیو 13 باب اس کی 11ویں ورس۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ یہ کون سی نجات ہے؟ فیوچر کی۔ پریزنٹ کے لیے وہ کہہ چکا ہے ایسے میری غیر حاضری میں بھی ڈرتے کامتے ہوئے نجات کے کام کرتے جاؤ، تو یہ زمانہ حال کی نجات ہے۔ زمانہ مستقبل کی نجات کے لیے رسول نے کہا، جو ورس ہم نے پڑھی ہے اس میں عزیزو کہا گیا، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے، ایمان لانا ماضی کی بات ہے، یہ ماضی کی نجات ہے، جب ہم نے ایمان لا کے ماضی کے زمانے میں نجات پائی تھی۔ اب رسول کہتا ہے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ اگر نجات یاد رکھنا پہلی بار توبہ کر کے بپتسمہ لے کے مکمل ہو چکی ہوتی تو کبھی یہ ذکر نہ ہوتا، لیکن نجات میں کہتا ہوں مکمل ہوتی نہیں ہے، اسے کرنا پڑتا ہے، اسے جاری رکھنا پڑتا ہے۔ عزیزو ہم یہ پڑھتے گئے، لکھا ہے کہ وقت کو پہچان، کیونکہ پہلی بات ہی کی گئی ہے کہ وقت کو پہچان کر۔ اب وقت کو پہچاننے سے مطلب ہے کہ یہ جانے کہ زمانہ کون سا ہے، یہ جانے کہ دور کون سا چل رہا ہے، حالات کیسے جا رہے ہیں، یہ جانے کہ یہ دن کون سا ہے، کیونکہ اب جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اب میں نے کہا جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ عزیزو یہاں پر روحانی چوکسی کے متعلق جب جاگنے کی بات آتی ہے نا تو الرٹ ہونے کے لیے، چوکسی کے لیے بات کی جاتی ہے، اور روحانی چوکسی کے متعلق ہماری حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، اور اس نے کہا چوکس ہو جاؤ۔ اس کے متعلق رسول ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عزیزو اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے۔ نمبر 2 میں کہا جاتا ہے اب وقت کا تقاضا ہے کہ کاہلی کو خیر باد کہہ دیں، کاہلی کو، آلسی پن کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیں۔ آپ پڑھتے ہو امثال کی کتاب میں کئی حوالے، کئی ایسے جناب آپ کو ذکر کئی جگہوں پر ملتا ہے کاہلی کا اور سستی کا، اور بائبل کہتی ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی کاہلی کو خیر باد کہہ دے، کیونکہ اب ہماری نجات بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ عزیزو ہم نجات کے میں بتاؤں کنارے پر ہیں، بالکل کنارے پر، نجات کے ہم بالکل کنارے پر ہیں، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات قریب ہے۔ قریب سے مطلب کہ ہم اس کے کنارے پر، اس کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ عزیزو کہا جاتا ہے کہ اب وہ ابدی مبارک حالی جو ہم نے چنی تھی، اب وہ ابدی مبارک حالی جو ہم نے چنی تھی، اب اس کو حاصل کرنے کا وقت بہت قریب ہے۔ پالک چھپکتے یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی۔ عزیزو اب وہ وقت بہت قریب ہے، نجات دہندہ میں نے کہا آنے والا ہے، تاکہ خدا باپ کے گھر میں اپنے فرزندوں کو لے جائے۔
اور وہ بھی اس کے ساتھ اس وراثت کے حقدار ہو جائیں۔ عزیزو، یہ مستقبل کی نجات ہے جو خداوند یسوع کے آنے پر ظاہر ہوگی، جب وہ بادلوں پر، یہ بادلوں کی آمد ریپچر کی آمد ہے، خفیہ آمد ہے، اسے دنیا دار لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، صرف کلیسیا دیکھے گی۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں، یہ کلیسیا کے لیے مستقبل کی نجات ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا دنیا کے اندر۔ عزیزو، تب نجات مکمل طور پر مقدسوں کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس جہان فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ فیوچر کی سلویشن ہے اور کلیسیا اسی کے لیے تیاری میں ہے۔ عزیزو، اس کو پانے سے پہلے آپ کو ماضی کی نجات پانی پڑے گی، اور ماضی کی نجات پانے کے بعد کام چھپڑ کی طرح روکنا نہیں ہے، دریا کی طرح جاری کرنا ہے اور آپ کو نجات کو چلتا بنانا ہے، تبھی فیوچر کی سلویشن حاصل کر پاؤ گے۔ آمین۔ عزیزو، مستقبل کی نجات کے وہی لوگ حصے دار ہوں گے جو دونوں پہلے نجات کے جو زمانے ہیں نا، ان کے تجربات اپنی لائف میں رکھتے ہوں گے۔ یاد رکھو، ان دو زمانوں کے نجات کے تجربات رکھنے والوں کو مستقبل کی جو نجات ہے نا، اجر کے طور پر دی جائے گی۔ یہ ان کا ریوارڈ ہوگا کہ انہوں نے مسیح میں محنت کی ہے اور اب ان کو اس کا پھل ملنے جا رہا ہے، کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے مسیح میں محنت کی گئی کبھی بے فائدہ نہیں رہتی۔ عزیزو، یہ نجات میں نے کہا ان کے لیے اجر کے طور پر ہوگی جنہوں نے حال کی نجات کو مسلسل یعنی ڈیلی پریکٹس کیا ہے، ڈیلی اسے ایکسرسائز کیا ہے، ان کو اجر کے طور پر ملے گی۔ آؤ پڑھو ذرا پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 5ویں ورس سے۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 5ویں ورس۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ وہ نجات دھرتی پہ نہیں ہے، آسمان پر ہے۔ تبھی کلیسیا کو یہاں سے اٹھا کے وہاں شفٹ کیا جائے گا، وہ نجات جو آسمان پر محفوظ ہے ان کو دی جائے، اور تب ان کے لیے نجات کا کام مکمل ہو جائے گا۔ عزیزو، نہ صرف کہتے ہیں ایمانداروں کے لیے میراث کی حفاظت کی جاتی ہے، میں نے کہا نہ صرف ایمانداروں کے لیے میراث کی حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ میراث کے لیے ایمانداروں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ میراث آسمان کی بادشاہی ہے۔ عزیزو، اس کے بعد آخری جو ہماری ہیڈنگ رہے گی وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیکھو۔ ہیڈنگ ہے نجات کے 3 پہلو ہیں۔ نجات کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ہم بچائے گئے تھے۔ ہم بچائے گئے تھے۔ ہم تب بچائے گئے تھے جب ہم پہلی مرتبہ نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، تب ہم بچائے جا چکے تھے جب ہم ایمان لائے تھے۔ اب اس کے لیے ریفرنس ہے افسیوں 2:8۔ افسیوں 2:8، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ تو یہ یاد رکھو، نجات کا پہلا پہلو ہے افسیوں 2:8 کے مطابق کہ ہم بچائے، میں نے کہا ہم بچائے گئے تھے، مطلب ماضی میں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو ہے ہم بچائے جاتے ہیں۔ ہم بچائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی مسیحی ہونے کے باوجود ہر روز گناہ سے لڑتے ہیں، ہر روز گناہ سے لڑتے ہیں، اور مسیح
मसीह के खून की कुदरत और उसकी कुव्वत के वसीले से, मैंने कहा मसीह के खून की कुदरत और उसके कुव्वत के वसीले से हम गुनाह की ताकत पर गलबा से बचाए जाते हैं। गुनाह की ताकत के गलबे से हम बचाए जाते हैं, और ये बचाए जाते हैं यीशु मसीह के लहू की ताकत, कुदरत और मैंने कहा उसकी कुव्वत से। इसके लिए रेफरेंस है रोमियो 5:10 में, रोमियो 5:10, क्योंकि जब हम बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल मिलाप हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम, लिखा है, उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। अजीजों, ये वर्ष ये बताती है कि हम मौजूदा जमाने में, जमाने हाल में, बाइबल कहती है बचाए जाते हैं शैतान किसी भी शक्ल में, किसी भी पाप की शक्ल में जब हम पर गलबा पाने की कोशिश करता है, तो अब यीशु मसीह के लहू की ताकत और उसके खून के वसीले से बचाए जाते हैं। नंबर 3 में है कि हम बचाए जाएंगे। नंबर 3 में क्या है? हम बचाए जाएंगे। हम आसमान पर उठाए जाने के वक्त, याद रखिए, हम आसमान पर उठाए जाने के वक्त गुनाह की मौजूदगी से और उसके असरात से बच जाएंगे। ये फ्यूचर की बात है। गुनाह के असर से और मैंने कहा मौजूदा गुनाह की ताकत से हम फ्यूचर में बचेंगे। जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तब हमारा बदन, कहते हैं, तब्दील होकर जलाली बन जाएगा। तब हमारा बदन तब्दील होकर जलाली बन जाएगा और हम हमेशा के लिए नंबर 1 गुनाह, नंबर 2 बीमारी और नंबर 3 मौत से महफूज कर लिए जाएंगे। मौत से, बीमारी से और मैंने कहा गुनाह से महफूज कर लिए जाएंगे। आओ पढ़ो अब्रानियों 9:28 में। अब्रानियों 9:28 में लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा। निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मुंतजर रहने वालों को बाइबल कहती है वो ही बचाए जाएंगे, क्योंकि लिखा है मसीह निजात के लिए ही जाहिर होगा। तो ये मैंने कहा निजात का तीसरा पहलू है। हम इसमें तब शरीक होंगे जब मसीह खुदावन बादलों पर दिखाई देगा, तब हकीकी मसीही हकीकी तौर पर निजात पा चुकेंगे। आमीन। सो अजीजों, बड़ा खूबसूरत ये सल्वेशन का या इल्म निजात का हिस्सा है, और आज हमने इसका तीसरा हिस्सा सीखा। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे और लिखूं, इसे और भी जारी रखूं, पर याद रखो कि अभी 6 इल्म इलाही की इकसाम अभी बाकी हैं। हमने आज खुदा के फजल से 4 इल्म इलाही की इकसाम को खत्म किया। नंबर 1 हमने खुदा के इल्म के बारे में सीखा। नंबर 2 हमने फरिश्तगान के बारे में, एंजोलॉजी के बारे में सीखा। नंबर 3 हमने डीमंस के बारे में, डिमोनोलॉजी के बारे में सीखा। और अब जो खुदा की फसल से हमने चौथा हिस्सा खत्म किया है इल्म इलाही का, अजीजों, वो है सोटेरियोलॉजी। और मेरा ईमान है इस सारी टीचिंग में खुदा ने आपको बरकत दी होगी। अजीजों, जरूर है हम इस पैगाम को अपनी जिंदगी पर लागू करें, ताकि इलाही मंसूबे की इतनी बड़ी वुस्त से हम महरूम न रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।